Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 870. مانکپور میں شاید پہلی دفعہ آیا ہوں. آپ کا یہ خوبصورت جماعت خانہ دیکھا, بہت راضی ہوا. جماعت بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے, مومن ہو. مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. ایک چندن پاسلی لکھے تما سگند بہو اپار جی اتنی پاسے واسلا تم سگند نہیں لگا رجی. تیوا تمہیں ستی لوک چھو بابا بے ایمانی نے واری گرگت گنگا میں جائی ابھرئی کیدھا کرتو پرکاشی جی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. ایک چندن پاسے لنگ ہے. ساؤتھ انڈیا کے اندر چندن کے بہت سے جنگل ہیں. افریقہ میں بھی ہے, لیکن یہاں ہندوستان میں چندن بہت ہوتا ہے. اس کو سینڈل بھی کہتے ہیں, سینڈل ووڈ. اس لکڑی کو جلاؤ, اس میں سے خوشبو نکلتی ہے. پانی میں گھس کے بڑے بڑے پنڈت اور بڑے بڑے علم والے جو ہیں وہ اپنے پیشانی کے اوپر اس کا لیپ لگاتے ہیں, تلک لگاتے ہیں. چندن ٹھنڈا ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان کو سورج کی روشنی سے گرمی کے کارن سے جو سر دکھتا ہوئے, اس کو انگلش میں کہتے ہیں سن اسٹروک. تو چندن گھس کے پانی سے سر پہ لگانے سے آدمی کا سر درد بند ہو جاتا ہے. بدن کے اوپر چندن کے ملنے سے چمڑی اچھی ہوتی ہے. اور مذہبی جگہوں کے اوپر چندن کو جلا کے خوشبو پھیلاتے ہیں. ہمارے پیر نے ایک چھوٹی سی دعا بنائی تھی جب ہم گھٹ پاٹ کی کریا کرتے تھے. ابھی بھی کرتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ ابھی حضرت امام کے ہاتھ کا نیاز ہوتا ہے, اس لیے باقی کریا یا اور دعائیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار نے یہ بند کروا دیا کہ ٹائم تمہارا بچ جائے. یہ تو پرانی جو دعا تھی اس میں 22 صاف تھے گھٹ پاٹ کی دعا کے. ٹھام دھوتے وقت دعا پڑھی جاتی تھی. ٹھام دھونے کے بعد پھر دھوپ لگایا جاتا تھا. دھوپ لو بان کھیرے اگر چندن نواسنا تے واسنا شاہ پیر سروے دیوتا لے چڑھے تے واسنا پیر پیغمبر بھوگوے تے واسنا سورگ تھی سنچرے
तेवारना घटपात न ठाम पवित्र करे, हक सच्चा है निंदा कायम पाया शाकिर। ये हमारी दुआ थी घटपात के ठाम को धूप देने के लिए। धूप, लोबान, अगर और चंदन, ये 4 चीजें पीर ने गिनान में दुआओं में फरमाई है। धूप बहुत अच्छी चीज है और जमात खानों के अंदर धूप लोबान करना चाहिए। 1400 वर्ष पहले रसूल अकरम ने यह फरमाया है कि मस्जिदों के अंदर अगर जलाया करो। नबी करीम से पहले ईसा नबी के ज़माने के अंदर भी, उस ज़माने के अंदर जो मजहबी जमात खाने के मस्जिदें थी, उसके अंदर भी लोबान जलाया जाता था। बाइबल के अंदर लोबान का बहुत अच्छा जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर भी जमात खाने में लोबान जलाने की बाबत आती है। बाइबल के अंदर इसका नाम है लेबोने, LEBONE। ये जो है ना, धूप, लोबान, अगर चंदन, इसके अंदर गिनानों में जो नूरानी या बातूनी मतलब निकलता है, वो इंसान के अंदर की नेकियां हैं। कि जिस तरह से धूप लोबान से खुशबू मिलती है, सारा वातावरण खुशबूदार बनता है, ऐसा एक मोमन है, उसके अंदर पाक है, इबादत करता है। जहाँ मोमन बैठा होगा उसका इर्द गिर्द का जो वातावरण है नूरानी हो जाता है। मोमन जहाँ भी बैठता है नेकी और अच्छाई की बातें करता है, बदगोई नहीं करता, खराब भूली बातें नहीं करता, अच्छी नेक बातें करता है, तो सारा वातावरण जो है क्लीन होता है। मोमन के पास बैठने से बड़े फायदे होते हैं। मोमन के पास बैठने से इंसान का दिल पाक होता है। तबीर का कहना यह है कि एक ठिकाने चंदन के झाड़ के पास ही एक लीमड़े का झाड़ था। बाजू बाजू में होने की वजह से ये जो लीमड़ा था, इसकी लकड़ी में बास आ गई, खुशबू आ गई, क्योंकि उसका पड़ोसी था। लीमड़ा कड़वा है लेकिन इसकी लकड़ी बड़ी सॉफ्ट है और लीमड़े की लकड़ी के अंदर गांठें नहीं होती। भले कड़वा है लेकिन चंदन की खुशबू इसमें आ गई। फिर कहते हैं कि इसके पड़ोस में एक और झाड़ था, बांस, इंग्लिश में जो बैम्बू ट्री कहते हैं। बांस मीठा है, चंदन कड़वा है, लेकिन चंदन अंदर से गांठ बिगड़ का है, सॉलिड है, और जो गांठ है वो अंदर से तोला है और एक एक फुट के ऊपर गांठें होती हैं। जैसे कि हम सेरलिनी है गन्ना, इस तरह से ये इसकी भी गांठें होती हैं। भले है मीठा लेकिन अंदर खाली है, इसमें चंदन की बात नहीं आई। इसने ये दृष्टांत दिया है, दाखला दिया है कि गुरु मुर्शिद के पास बैठने से, कोई आला दर्जे के रूहानी आदमी की संगत में बैठने से, अगर इंसान के अंदर गांठ नहीं है, यहाँ गांठ से मतलब कीना रखना, हसद करना, बुरे ख्याल विचार जो है वह इंसान के मन को तोला कर देते हैं। जीभ से बड़ा मीठा होता है, जैसे कि बांस जो है वो मीठा है। आप कोई चाइनीज रेस्टोरेंट में जाओ तो वहाँ एक डिश होती है बैम्बू शूट्स। ये बैम्बू शूट्स की जो डिश है मीठी है। बैम्बू के बिल्कुल ऊपर कौली कौली जो पत्ते निकलते हैं वो बैम्बू शूट्स है। कच्ची भी खाओ तो भी बड़ी मीठी होती है। लेकिन चंदन के झाड़ के साथ रहने पर भी हालांकि जाहिर में मीठा है लेकिन अंदर उसका तोला है, गांठ वाला है, उसमें चंदन की वास नहीं आती। और वो जो लीमड़ा है कड़वा है लेकिन अंदर
پاک ہے، کلین ہے، اس میں سے بات آ جاتی ہے۔ مولانا حضرت امام آتا ہے، اس کے آجو باجو میں بہت سے آفیسر ہوتے ہیں، بہت سے لوگ رہتے ہیں، جو لوگ عبادت کرنے والے ہیں، نیک ہیں، دسمندی ہیں، ان کو مولانا حضرت امام کی سیوا میں رہنے سے نور کی بخشش ملتی ہے۔ لیکن وہ جو آدمی جن کے دل میں ایمان نہیں، جس کے دل کے اندر حضرت امام سے پریم نہیں، وہ حضرت امام کے پاس رہنے پر بھی ایماندار نہیں بنتے۔ 1925 میں حضرت مولانا سلطان محمد شاہ داتا افریقہ آئے۔ افریقہ مولا آئے، جولائی کا مہینہ تھا۔ جولائی کا مہینہ افریقہ میں ونٹر سیزن ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ جو افریقہ ساؤتھ آف ایکویٹر ہے وہاں کلائمیٹ اپوزٹ ہوتی ہے۔ جو نارتھ میں رہتے ہیں، اگر اوپر جیسے کہ ابھی یہ انڈیا ہے اور جنوری کا مہینہ ہے، انڈیا میں ویدر اس وقت کول ہے، ونٹر ہے، لیکن اگر ہم ایکویٹر پاس کر کے نیچے چلے جائیں وہاں گرمی ہوگی۔ جب ناردرن ہیمسفیئر میں ٹھنڈی ہوتی ہے نیچے گرمی ہوتی ہے، جب اوپر گرمی ہوتی ہے نیچے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ مولا کو سردی لگ گئی، چھینکے مارے، ناک میں سے پانی نکلے، لیکن مولا کو جانا تھا یورپ واپس۔ فرینچ اسٹیمر میں ڈے بریک صبح 5 بجے صاحب چڑھے۔ جماعت کا ایک آفیسر مولانا سلطان محمد شاہ کے ساتھ گیا۔ صاحب نے کہا کہ مجھے ممباسا تک چھوڑا۔ سورج نکلا، اسٹیمر کا کیپٹن صاحب کی کیبن میں گیا، ریکویسٹ کی کہ یور ہائنس ٹیبل تیار ہے، آپ آؤ ناشتہ کریں۔ مولا ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھے، یہ اپنا آفیسر صاحب تھا، سب سے پہلے وہ گریپ فروٹ لایا، فروٹ بھی تھا، جوس بھی تھا، تو مولانا سلطان محمد شاہ گلاس اٹھا کے پینے لگے تو یہ آدمی مولا کو کہتے خداوند آپ کو سردی ہوئی ہے، آپ کے لیے اچھا نہیں۔ صاحب نے گلاس رکھ دیا، نہیں پیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پوری جائی تو صاحب اس کو دیکھا تو وہ کہتا ہے صاحب پوری بھی اچھی نہیں، چکنی ہے۔ صاحب نے پوری چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد جب یہ ایگز آئے تو اس نے کہا ہاں آپ یہ کھاؤ، تو مولا نے کھائے۔ اب ہوا یہ کہ یہ آدمی مولا کو کہے کہ یہ کھاؤ تو مولا کھاوے، یہ کہے یہ نہ کھاؤ تو مولا نہ کھاوے۔ وہ بھول گیا اس بات کو کہ دو جہان کا بادشاہ ہے، تو اس کو کیا سکھانے جائے گا۔ لیکن مولا بھی دیکھو ایسا بچے کی طرح ہو گیا، کچھ بھی صاحب کو کھانا پینا ہوئے تو اس کو پوچھے۔ 10:30 11 بجے کا ٹائم ہوا، سب ڈیسک کے اوپر بیٹھے تھے اور وہ بہرا نکلا آئس کریم کی ٹرے لے کے۔ ابھی سلطان شاہ کو آئس کریم بہت پیاری، صاحب ادھر ادھر اس آفیسر کو ڈھونڈنے لگے، آخر اٹھ کے اس کو بلانے گئے۔ اس کو کہتے ہیں میں آئس کریم کھاؤں؟ کہتے صاحب آئس کریم آپ کے لیے اچھی نہیں، ٹھنڈی ہے۔ بہرے کو بولا چلے جاؤ، آئس کریم چھوڑ دی۔ دیکھو جان جان اجان بھیک رتارت، جان بوجھ کے اجان ہو گیا۔ سادھ سبھا سکھ کاری، مگر مومنوں کی سنگت میں مولا سکھ دینے والا ہے۔ جان اجان بھے کردار۔ ممباسا آیا، یہ کہتے صاحب میں ابھی جاؤں زنزیبار واپس، جلدی کیا ہے، مجھے پورٹ سعید تک چھوڑ کے آؤ، تیرے ہونے سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں۔ اس کو تو بہت فخر آیا۔ 2 دن ممباسا ٹھہرے، اسٹیمر گئی، پورٹ سعید تک مولا کو چھوڑ آیا۔
مولا کی اسٹیمر چلی گئی فرانس اور یہ دوسری اسٹیمر میں گھر واپس آیا. اور جب ہی باپ نکلے, ارے تم اس کو بولتے ہو کہ یہ امام ہے, سب کچھ جانتا ہے. سردی ہوئی, اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ گریپ فروٹ کا جوس پیتا. ایسی باتیں کرے. جو تھوڑا سا ایمان تھا بالکل مٹ گیا. مولا کی شناخت مولا کے پاس رہنے والوں کو بھی نہیں ہوتی. اگر دل میں ایمان نہ ہوئے تو ہم حضرت امام کی شناخت نہیں کر سکتے. اور مولا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے ایمان کو دیکھ کے سلوک کرتا ہے. اگر ہمارا ایمان ڈھچو پچو ہے تو مولا ایک انسان بن جاتا ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہمارے ساتھ مولا اس الہی ذات کا بن جاتا ہے. جیسا ہمارا سبند اپنے مولا کے ساتھ ہوئے ایسا مولا کا ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ایک لڑکا 12-14 سال یورپ میں رہا, بہت اچھی بڑی فیملی کا لڑکا, بمبئی والا. انڈیا جب واپس آیا, اب ہوا یہ کہ اس کی چھوٹی عمر میں باپ گزر گیا اور بڑے بھائی نے سارا باپ کا بزنس سنبھالا اور خود کی پڑھائی اس نے بند کر دی, سیکریفائز کیا. مگر چھوٹے بھائی کو پڑھایا, خرچہ وغیرہ دیا. یہ چھوٹا بھی ابھی پڑھ کے واپس آیا تو اس کی ماں, اس کا بھائی حضرت امام کو خدا کا نور کے طور پہ سمجھے اور ان کی ڈسکشن ہوئے تو یہ کیا بولے پتہ ہے, ارے میں نے مولا کو ادھر دیکھا, سب ریس کے میدان میں تھے, گھوڑے دوڑتے تھے, ریس پہ سب جاتا ہے, بڑی بڑی ہوٹلوں میں جاتا ہے, جہاں ڈانس کلب میں ہوتی ہیں سب ادھر جاتا ہے. اور تم بولتے ہو کہ یہ ہمارا دھارمک گرو ہے. ماں تو بالکل کھلا کہہ دے کہ یہ ہمارا خدا ہے. تھوڑے مہینے کے پیچھے مولا آئے, ان کے کٹمب کی مہمانی تھی, یہ ادھر بیٹھا تھا, صاحب کو ملتا بھی تھا ادھر. سب پوچھا کبھی آئے ہو, بولا صاحب ایک برس ہوا. ادھر ادھر کی کچھ باتیں ہوئیں, دھارمک باتیں ہوئیں. تو یہ کہتے ہیں خداوند یور ہائنس آئی وانٹ ٹو آسک یو ون تھنگ. سب بولے کیا ہے؟ تو یہ مولا کو پوچھتا ہے کہ خداوند یہ میرا بھائی ہے نا, یہ کہتا ہے آپ خدا ہو. تو مولا ہنسے, ایسا تو کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے سوچ کے آپ میرے گرو ہو, مرشد ہو. بابا فرمایا برابر ہے. تو بڑا جو بھائی تھا وہ کہتا ہے خداوند یہ کچھ بھی کہے میں تو آپ کو اپنا مالک مانتا ہوں. سب فرمایا برابر ہے. تو یہ سب کو کہتا ہے یہ بھی برابر ہے, میں بھی برابر. بابا فرمایا ہاں. تو اس کی ماں کی طرف انگلی سی کیا. سب بولتے کہ یہ تیری کون ہے؟ کہ میری ماں ہے. اور یہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے. بہن بیٹھی تھی تو سب بولے یہ کون ہے؟ کہ سب میری بہن ہے. اور یہ کون ہے؟ سرکار یہ میری وائف ہے. تو کیوں تو ایک ہے, ماں کا بیٹا, بھائی کا بھائی, بہن کا بھائی, وائف کا, تو وائف کا بھائی بھی نہیں, بیٹا بھی نہیں, ہسبینڈ ہو. تو ایک ہے لیکن سب کے ساتھ تیرا ایک جیسا سبند نہیں. تو اپنے بھائی کا, بہن کا بھائی ہے لیکن ماں کا بیٹا ہے, وائف کا ہسبینڈ ہے. تو تیرا جدا جدا سبند ہے نا. دیکھو میں بھی ایسا ہی ہوں. تیری نظر میں گرو یا مرشد ہوں, برابر ہے. کوئی مجھ کو امام مانتا ہے, برابر ہے. کوئی مجھے پیر مانتا ہے, برابر ہے. ورنہ اگر کوئی مجھ کو خدا مانتا ہے تو میں اس کے لیے خدا. جیسا تمہارا سبند, ایک آدمی پتھر لے کے کاٹ کاٹ کے اس کی مورتی بناتا ہے اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے بھگوان میری آشا پوری کر. ارے اس کو تو نے بنایا ہے, بھگوان کیسے ہو گیا؟ لیکن یہ چیز من کے اعتقاد کی ہے. جیسا ایمان اس شخص نے مورتی بنائی مگر اپنے خیال سے کہ میں اس کی مورتی بناؤں
تو میں اس کو پوج سکوں. ہم مسلمان اس چیز کو نہیں مانتے لیکن وہ ہندو مانتا ہے. اور اگر وہ سچ مچ سچے دل سے اپنی کوئی مراد مانگتا ہے تو وہ پتھر کی وجہ سے اس کی مراد پوری نہیں ہوتی, اس کے اعتقاد کی وجہ سے ہوتی ہے. پتھر میں تو کچھ نہیں, لیکن اس آدمی کے دل میں مورتی کے لیے جو اعتقاد ہے اس اعتقاد کی وجہ سے اس کی دعائیں پھلتی ہیں. ایسا ہی اگر حضرت امام کو ہم سچا مالک مانتے ہیں تو یہ ہمارا اعتقاد ہے. ہماری جماعت میں ایسے بہت سے اسماعیلی ہیں کہ وہ جماعت خانے نہیں آتے لیکن اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں اور کئیوں کو بتلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہیں. وہ اگر مر بھی جائیں گے تو ہم ہی دفن کریں گے ان کو. ان کے دل کے اندر حضرت امام پرتی کوئی ایمان نہیں. چلو نہ صحیح, مولا اس سے چھوٹا نہیں ہوئے گا, بڑا نہیں ہوئے گا. ہمارے ماننے نہ ماننے سے مولا کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہم حضرت امام کے ساتھ جیسا اعتقاد ایمان رکھے ایسا مولا ہمارے ساتھ کرتا ہے. کئی لوگ جانتے ہیں کہ مولا کو سب خبر ہے اور وہ کبھی بھی مولا کے پاس ظاہر بھانے کوئی عرض نہیں کرتے. کبھی مولا پوچھتا بھی ہے تو کہتے ہیں خداوند تیرے کو سب پتا ہے. پھر مولا انسسٹ نہیں کرتے. ایسے بھی ہیں کہ وہ مولا کو مولا ضرور کہتے ہیں لیکن ان کا یہ ایمان ڈچو پچو ہے کہ مولا سب کچھ جانتا ہے. بامبے میں والکیشوریا پنجے بھائی تھے. میں 50 برس کی بات کرتا ہوں. میں خود اس کا ممبر تھا. ہم لوگ مہینے کے 8 آنے دیا کرتے تھے. 300 350 ممبر تھے. وہ سب روپے اکٹھے ہوتے تھے اور جب بھی مولانا سلطان محمد شاہ کے پرنس نامدار آوے, نورانی فیملی کا کوئی بھی آوے, تو ہر گرووار کو, تھرسڈے کو اور سنڈے کو فروٹ لے کے ہم والکیشور کے بنگلے جائیں اور اس نورانی فیملی کو فروٹ ہماری طرف سے ملے. سلطان محمد شاہ کی آمدنی ہوئی ہے. اور مولانا سلطان محمد شاہ ہمیشہ نومبر, دسمبر, جنوری میں آوے. اب یہ جو مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر حافظ عام نہیں ملے اور سلطان محمد شاہ کو حافظ عام بہت پسند. ہمارے مکھی رجبلی تھے, مہندی مکھی کے باپ, کرافٹ مارکیٹ میں ان کی دکان تھی. جب یہ حافظ عام کا سیزن آوے تو مکھی بہت بڑا یعنی 1500 آم لیوے, آدھے کچے آدھے پکے, اور اس کو مین گرم کر کے دھاگے سے باندھ کے ایسا مین میں ڈبو دیوے. باہر نکالے تو مین ہے وہ سارے آم کو کور کر ڈالے اور پھر رکھ دیوے. یہ آم 6-12 مہینے تک پڑے رہے, اسی طرح سے سڑے نہیں. تو رجبلی مکھی ہمیشہ بہت سے آم اس طرح سے لے کے اچھی کوالٹی کے اس کو پریزرو کر ڈالے. جب بھی مولا کی پدرامنی ہوئے تو تھوڑے تھوڑے اس میں سے آم نکال کے اس کے پکانے کا طریقہ اس کو پکائے. والکیشوریا کے پنجے بھائی ہمیشہ اس سے فروٹ لینے. ایک دن گئے فروٹ لے کے, سنڈے کا دن, 10-15 آدمیوں نے فروٹ کے تھالے اٹھائے. والکیشور کے بنگلے پہ باہر کھڑے ہیں. مولانا سلطان محمد شاہ داتا نہا کے سب باہر نکلے, بالوں میں سے پانی ٹپکتا تھا. باہر آئے, بہت کھانا والان فرمائی. ابھی حافظ آم دیکھا تو سب نزدیک آئے. ایک آم اٹھایا, ماں باپ نے ناک کے پاس اس کو سونگنا شروع کیا. اب وہ آدمی جس نے یہ ٹرے اٹھائی تھی اس کو ایسا لگا کہ میں بہت ہوشیار ہوں, حضرت امام کے ساتھ میں بات کروں. جب اس صاحب نے آم اٹھایا تو وہ کہتے ہیں خداوند یہ ذرا کچا ہے. ایسا مولا کے سامنے جب یہ ہوشیار بنو گے تو مولا ایک دم بدھو بن جاتا ہے. ایسا ہاں صاحب تم کو پکانا آتا ہے؟ ہاں صاحب. 1 2 3 24 آم تھے. صاحب نے حساب کیا, دیکھو یہ آم گھر لے جاؤ اور اس کو پکا کے
نیکسٹ ٹائم لے کے آنا. دعا سیکھنے کے حساب چلے گئے. ہمارے ساتھ کیپٹن لکھپتی تھے. کیپٹن لکھپتی نے اس کا اجڑا لیا. ارے بیوقوف مورخ، تو کس کو سکھانے جاتا ہے کہ صاحب یہ کچے ہیں، اس کو پکانا چاہیے، گھاس میں رکھنا چاہیے، اس کو پتا نہیں؟ ہاں ابھی تو لے. یہ آدمی آم گھر لے گیا، گھاس وغیرہ کے اندر رکھے اور روز اس کو دیکھے. ابھی 4 دن کے بعد تھرسڈے کو یہ آم تیار ہونے چاہیے. اس نے کہا کہ صاحب 2-3 دن لگیں گے. دن بھر سارے آم سڑ گئے. اوہ، اب تو یہ گھبرایا. گیا رجملی مکھی کے پاس، پاؤں پکڑے. مکھی صاحب مجھے بچا لو، کیا ہے؟ تو اس نے ساری کہانی سنائی. رجملی مکھی کہتے ہیں ارے بیوقوف، تو کس کے سامنے بولتا ہے؟ میری بھول ہو گئی. خیر اس کو اس نے، وہ کسی کو آم نہیں دے رہے، حضرت امام کے واسطے ہی رکھے ہوتے تھے. اس نے اچھے پکے ہوئے آم نکالے، ٹرے میں لے کے جب گئے، مولا باہر آئے. وہ تم آم لایا؟ ہاں صاحب لایا. صاحب جب نزدیک آئے تو دیکھ کے کہا دیکھو یہ وہ آم نہیں ہے جو تم لے گیا تھا. کہتے خداوند میری بھول ہو گئی، وہ آم سڑ گئے. تم تو کہتے تھے تم اس کو پکانا جانتے ہو. ہاں صاحب میری بہت بھول ہو گئی. امام کے حضور میں کبھی بھی اپنے آپ کی ہوشیاری ظاہر نہیں کرنا. یہ جو مولا ہے اور دین و دنیا کو جانتا ہے، اس نے پیدا کیا ہے سب کچھ. یہ نور ہے. ہم مولا کے بدن کی طرف عزت سے دیکھتے ہیں. مولا کا جو شریر ہے وہ ساری دنیا کی سب چیزوں سے پاک اور پوتر ہے، لیکن اس کا شریر کپڑے ہیں. یہ کپڑے اتار کے وہ نئے کپڑے پہنتا ہے. نور ایک ہی ہے اور ہم نور کو مانتے ہیں. حضرت امام کے بدن کی پوجا نہیں کرتے. مولا کے شریر کی ہم عزت ضرور کرتے ہیں کیونکہ اس کے شریر میں نور ہے، لیکن اصل ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے وہ حضرت امام کی معرفت ہے، یعنی حضرت امام کی نورانی شناخت ہے. چندن پاسے ریمچے سگندھ بہو اپار، تینی پاسے تولا واسلا سگندھ نہیں لگا. ہمارا انتر جیسا ہے ایسا ہم کو پھل ملتا ہے. ہمارا انتر، اگر ہمارے دل کے اندر، اگر ہمارے باطن میں، ہمارے گھٹ میں حضرت امام کی محبت ہے، حضرت امام کی شناخت ہے، تو دینداروں مولا ہمارے پاس ہے. لیکن ہم نے اگر مولا کو مولا نہیں سمجھا، ایک آرڈینری دنیا کے آدمی کے طور پہ لے لیا، تو پھر جیسا ہمارا سبند ہوگا مولا ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا. آپ اس کو مانو کہ وہ میرا ماں اور باپ ہے تو سچ مچ وہ ماں باپ ہے. آپ اس کو مانو کہ میرا سیٹھ ہے تو وہ آپ کے ساتھ سیٹھ کا سلوک کرے گا. آپ اس کو پیر مانو تو پیر جیسا، امام مانو تو امام جیسا. اور اگر آپ اس کی معرفت جانتے ہو کہ حضرت امام اپنی نورانی حالت کے اندر خداوند عالمین کا نور ہے، تو دینداروں وہ بھی سچ بات ہے. ایک عام آدمی عبادت کرے، نیکی کرے، اچھی طرح سے، جیسے پیر مرشد نے کہا اس طرح رہے، تو مرنے کے بعد اس کا جو روح ہے وہ خدا کے نور میں چلے جاتا ہے، یعنی وہ خدا بن گیا. نبی اور امام جو ہوتے ہیں وہ جنم سے ہی نبی اور امام ہوتے ہیں، بھلے وہ ظاہر نہیں کرتے جب تک کہ ٹائم نہیں آتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کی 40 برس میں نبوت ظاہر کی، لیکن نبی تو وہ جنم سے تھے. یہ امام اور نبیوں کے اندر جو نور ہے وہ خدا کی ذات ہے، اور یہ لوگ خدا کے ساتھ ایک ہی ہوتے ہیں. ہمیں اس کی شناخت کرنی چاہیے کہ یہ دین و دنیا کا جو بادشاہ ہے
وہ کوئی آرڈینری انسان کے طور پہ نہیں، حالانکہ گھومتا پھرتا انسان کے طور پہ۔ تھوڑے دن پہلے میں نے مولانا علی شاہ مباب کی ایک سٹوری سنائی تھی کہ جو امام سلطان محمد شاہ نے ہمیں سنائی۔ علی شاہ مباب یہ جو واڑی ہے، آغا ہال یہاں رہتے تھے۔ حسن علی شاہ مباب نے، علی شاہ مباب نے، سلطان محمد شاہ مباب نے یہاں اپنی زندگیاں گزاری۔ اس کو تھوڑی والیوم کم کرو۔ متا سلامت بھی یہاں رہا کرتے تھے۔ علی شاہ مباب جب بھی پیری جومے میں تھے تو اپنے بنگلے سے نیچے اترے۔ آپ کو پتا ہے ادھر ایک حوض ہے، اس میں بیچ میں فوارہ تھا، فاؤنٹین، اس میں پانی ہوتا تھا۔ یہ حوض علی شاہ مباب نے بنوایا اور رات کو 2 بجے علی شاہ مباب نیچے اترے اپنے بیڈ روم میں سے، اور اس کے اندر پانی کے اندر کمر تک پانی ہوتا تھا۔ علی شاہ مباب اس پانی میں کھڑے رہے صبح 5 بجے تک، 3 گھنٹے پانی میں کھڑا رہے۔ اس کارن سے کچھ برسوں کے بعد علی شاہ مباب کے پاؤں دکھتے تھے، کیونکہ 3 گھنٹے ہر روز پانی میں رہتے تھے۔ اور پیری جونا تھا، اس کے لیے عبادت کرتے تھے، پیر کو عبادت لازم ہے، تو پھر علی شاہ مباب 3 گھنٹے ہر روز صبح عبادت کرے، پھر اوپر جاوے 5 بجے کے بعد کپڑے بدل کے مولا 6 بجے کے قریب واپس آوے، جماعت دعا وغیرہ پڑھ کے نیاز پی کے یہ حوض کے سامنے زمین پہ بیٹھ جاوے۔ علی شاہ مباب آوے اور حوض کی وہ جو دیوار ہے اس کے اوپر بیٹھ جاوے اور جماعت کو دیدار دے، جماعت کو مولا فرمان بھی کرے۔ اس زمانے کے بہت سے ایسے فرمان ہیں کہ جو لکھے گئے نہیں گئے، لیکن بزرگوں سے وہ چلے آتے ہیں۔ میں نے ایسے بہت سے فرمان لکھ لیے کہ جو میرے دادا نے سنائے بھی تھے اور انہوں نے لکھے بھی تھے۔ ایک دن علی شاہ مباب فرماتے ہیں، ہے جماعت، ایک بادشاہ تھا۔ ایک سٹوری سناتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کی جو رعیت پرجا تھی اس کو بہت چاہتی تھی۔ ہر آدمی خوشحال اور سکھی تھا، کوئی طرح کی بیماری نہیں تھی، کوئی طرح کا بھوک مارا نہیں تھا، پرجا بہت آرام سے اور سکھ سے رہتی تھی۔ ارد گرد کے جو دوسرے راجا تھے وہ بھی اس راجا سے ڈرتے تھے اور یہ سب کا بڑا سردار راجا تھا۔ اس کو ایسا ہوا کہ میں دیکھوں کہ میری پرجا اتنی سکھی ہے میرے راج میں، تو میں دیکھوں مجھ کو کون پیار کرتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ شہر کے باہر 9 باغیچے بناؤ، پارک بناؤ، درخت لگاؤ، چھوٹی چھوٹی نہریں نکالو، چھوٹے چھوٹے اندر سوئمنگ پول بناؤ، پھل پھول بناؤ۔ اور 1 برس لگ گیا، یہ ایک باغیچہ تیار ہوا، جھاڑ باڑ خوب بنائے۔ پھر اس نے حکم دیا، اچھا ابھی طرح طرح کے کھانے پکاؤ۔ ایک رات نکی کی اور اناؤنس کرایا کہ کل یہ جو باہر باغیچے ہیں اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اندر کھانے پینے کی عیش آرام کی سب چیزیں ہیں، مفت ہے، کوئی قیمت نہیں، جو کچھ کھانا ہوگے کھاؤ۔ لیکن میں اس باغ کے باغیچے کے اندر کہیں چھپ جاؤں گا، جو آدمی مجھے ڈھونڈ لے گا یہ سارا باغ باغیچہ اس کے سامان کے ساتھ میں اس کو فری دے دوں گا۔ اناؤنسمنٹ ہوئی، آجو باجو کے گاؤں کے لوگ بھی آئے، اس کی ساری سلطنت میں سے لوگ آئے۔ شام کو جب یہ دروازے کھلے تو لوگ اندر گئے، کہیں ڈانس ہو رہا ہے، کہیں میوزک بج رہا ہے، گویے گانا گا رہے ہیں، حلوائی جو ہے وہ مٹھائی پکا رہے ہیں، دوسری طرف نان بھائی طرح طرح کی بریانی پکا رہے ہیں، حلوہ پکا رہے ہیں، روٹی پکا رہے ہیں، اور ایسے طرح طرح کے کھانے پکوان کہ جو آدمی پیٹو تھے ان کی ناک میں جب کھانے کی خوشبو گئی وہ تو ادھر ہی بیٹھ گئے۔ ارے راجا کو تو ڈھونڈ لیں گے، پہلے کھا تو لے۔ کسی کو میوزک کا شوق تھا تو وہ ادھر بیٹھ گیا۔ ہر آدمی اپنے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے
ان تمام چیزوں میں پھنس گیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ راجا کو ڈھونڈنا ہے تو ساری رات پڑی ہے، کیا ہوا، بس ادھر ادھر چلے گئے۔ ایک آدمی تھا، اس نے سوچا کہ میں جو ادھر بیٹھ جاؤں گا ٹائم ویسٹ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ میرے اس ٹائم ویسٹ کے اندر مجھے راجا نہ ملے، لیکن میں جو کبھی راجا کو ڈھونڈ لوں تو یہ سب چیزیں میری ہو جائیں گی۔ مولانا علی شاہ فرمایا کہ اس آدمی کو کوئی چیز نے لبھایا نہیں۔ یار دوست کہتے بھی رہے ہاں یار تھوڑا کچھ کھا لے، کہتا تم کھاؤ۔ یہ لوگوں کو دیکھتا رہا کہ راجا نے کوئی روپ بدلا ہوگا، کسی جگہ اس کو راجا کی شکل نظر نہ آئی، یہ اندھیری سائڈ میں چلا گیا کہ جہاں کوئی آدمی نہیں تھا، گھومتا رہا، جھاڑیاں تھیں، درخت تھے، گھومتے 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 پروڑیے کے وقت اس کو ایک جگہ ایسا لگا کہ کچھ آدمی بیٹھا ہے۔ آہستہ آہستہ نزدیک گیا تو اس نے دیکھا یہ تو راجا بیٹھا ہے، سلام کیا۔ راجا نے پوچھا کہ یہ اتنا بہت کھانا پکوان تجھے کوئی پسند نہیں آیا؟ کہتا مہاراج پسند تو بہت آیا، لیکن اگر میں اس میں پڑا رہتا تو آپ مجھے نہ ملتے، اب یہ سب میرا ہو گیا نا۔ راجا کہتا ہے برابر۔ اس نے وہ جو گونگ تھا گونگ بجایا، فوراً پہرے دار اور سپاہی آ گئے، سب لوگوں کو باہر نکالا اور یہ سارا باغیچہ اس آدمی کو سونپ دیا۔ مولانا علی شاہ کہتے ہیں ہے جماعت، امام ہے وہ اس دنیا کے اندر انسان بن کے چھپ گیا ہے، ظاہر میں آدمی لگتا ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے یہ ایک انسان ہے، مگر وہ راجا ہے، بہروپ بدل کے آیا اور اس نے کہا ہے کہ جو مجھے پہچان لے گا تو یہ ساری دنیا کی مال و دولت سب کچھ اس کی ہو جائے گی۔ لیکن لوگ دنیا میں آتے ہیں، کھانے پینے، عیش آرام، بیوی بچے، یہ دنیا کی زندگی میں پھنس جاتے ہیں، اس راجا بادشاہ کو بھول جاتے ہیں۔ موت کے وقت جب ان کو یاد آتا ہے تو ٹو لیٹ ہو گیا۔ یہ ساری دنیا اس کی ہے کہ جس نے مولا کو ڈھونڈ لیا۔ دنیا کے لوگ لالچ مایا میں پھنس کے ہم مولا کی شناخت بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارا اسماعیلی مذہب ہم کو جو سکھاتا ہے، اور خاص کر کے جو صبح کی عبادت ہے، وہ ہمارے مذہب کی سب سے اچھی اتم اعلیٰ چیز ہے۔ دن کے وقت ہم اچھے کام کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ سچا اسماعیلی مومن گناہ اور بدیوں میں نہیں پھنستا، اور بھولے چکے کبھی پھنس جاتا ہے تو جلدی سے نکل آتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ مگر جو دنیا دار ہیں تو وہ دنیا میں پھنسے رہتے ہیں، بیوی بچے ہیں، عیش آرام ہے۔ بہت سی جگہوں کے اوپر میں جاتا ہوں، ایسی بہت سی جگہیں ہیں کہ جماعت خانہ بیچ میں ہے، ارد گرد آدمی رہتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، ڈانس دیکھتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، جماعت خانے نہیں آتے۔ اب ایسے لوگ ہیں اسماعیلی، لیکن جماعت خانے کے ٹائم پہ عیش و عشرت میں دنیا میں پڑے ہیں۔ صبح کی عبادت کہاں ہوئے؟ جو سمی سائنس کو نہیں آتے وہ صبح کب آئیں گے؟ اور ایسے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اپنے مذہب کی سیریسنس کا پتہ نہیں، ان لوگوں کو کبھی کبھی کوئی واز لگ گئی دل میں تو خوش نصیبی ہے، جماعت خانے میں آتے ہیں۔ جماعت خانہ وہ جگہ ہے مومنوں جہاں حضرت امام خود رہتے ہیں۔ جماعت خانے میں آ کے ہم حضرت امام کا دیدار پاتے ہیں، دیدار کا لابھ ثواب ملتا ہے ہم کو۔ مولانا حضرت امام افریقہ کے گاؤں میں گئے، مکھی نے کہا خداوند میں ایک خوشی کی خبر سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا راضی ہوئے، بول کہ مولا جماعت کی حاضری بہت اچھی ہے۔ سب بہت خوش ہوئے۔ مولا آ کے مائک پہ کھڑے ہوئے، مولا فرمایا میرے مکھی نے کہا ہے کہ جماعت خانے کی حاضری جماعت کی بہت اچھی ہے،
میں بہت خوش ہوا. مولا فرمایا مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے جب تم جماعت خانے آتے ہو تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اتنی خوشی مجھے نہیں دے سکتی. لیکن جب تم جماعت خانے نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ دکھ کسی اور چیز میں مجھے نہیں لگتا. امام کا یہ فرمان بہت دفعہ جماعتوں میں پڑھا بھی گیا ہوئے گا. میری عرض یہ ہے کہ ہم اگر حضرت امام کے مرید ہیں, ہم اگر مانتے ہیں کہ حضرت امام ہمارا امام ہے, تو ہم مولا کو دکھ دیں یا مولا کو سکھ دیں؟ کیا دینا چاہیے؟ اگر جماعت خانے نہیں آتے تو مولا کہتے ہیں اس سے زیادہ دکھ مجھے کوئی نہیں لگتا, اور جماعت خانے آتے ہو تو اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز سکھ نہیں دیتی, خوشی نہیں دیتی. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم حضرت امام کو دکھ دیں کہ سکھ دیں. جو لوگ جماعت خانے نہیں آتے وہ مولا کو دکھی کرتے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کہ جو مولا کو دکھ کرتے ہیں تو مولا نے آپ کا کیا بگاڑا کہ آپ مولا کو دکھ دیتے ہو؟ مولا نے آپ کا کچھ خراب کام کیا؟ تو پھر جماعت خانے نہ آ کے مولا کو دکھ دینے کا کارن کیا؟ کارن دنیا داری, موہ ممتا. مولا کو دکھ دینا ہمارا کام نہیں. ہمارا مذہب, ہمارا ایمان, ہماری بیعت تو یہ ہے کہ مولا کے حکم پہ چل کے اس کو ہم راضی کریں. تن من دھن ہم نے مولا کو دیا ہے, ہم نے مولا کی بیعت کی ہے, اس کے حکم ماننے کی قسم کھائی ہے. پھر اگر ہم حضرت امام کا حکم نہیں مانتے تو مولا کا کچھ بگڑتا نہیں, مولا کو دکھ ضرور لگتا ہے. مولا نے ہمیں اپنا بچہ بنایا ہے. مولا کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ماتا پتا اتنا پیار اپنی اولاد کو نہیں کر سکتا جتنا میں تم کو پیار کرتا ہوں. ایسا پیار کرنے والا ہمارا مولا کہ جو دین دنیا کے اندر سگے ماں باپ سے زیادہ ہم کو چاہے, ہم اس کو دکھی کریں, ہم اس کی نافرمانی کریں, تو پھر دھرم رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ امام دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے کیسے کیسے کام کرتا ہے. ایک دن یہ 64 کی بات کرتا ہوں, دسمبر کا مہینہ, مولانا حضرت امام کراچی میں تھے. افریقہ میں کینیا کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی ایشین کے ورودھ میں. اپنی جماعت بہت ڈر گئی. مولانا حضرت امام کو سریبو نے ٹیلی گرام کیا, ٹیلیکس بھیجا. مولانا حضرت امام نے کراچی کا 2 دن کا پروگرام کینسل کر کے سب افریقہ آئے. جماعت میں آ کے مولانا حضرت امام نے سب کو دیکھا, سب کے چہرے اترے ہوئے تھے. مولانا حضرت امام جب ہی مائک کے اوپر آئے, ایک ہاتھ سے مولا نے مائک ایسا پکڑا تھا, دوسرے ہاتھ سے مکھیانی نے جو چین پہنایا تھا وہ انگلی سے چین سے کھیلتے رہے. مولا کہتے ہیں میرے روحانی بچوں تم کوئی فکر مت کرو. ہاتھ نکال کے مائک میں سے سب کہتے ہیں میں تمہاری فکر کروں گا. آئی ول وری فار یو, یو ڈونٹ وری. میں بیٹھا ہوں. جماعت کو سدھیارا مل گیا, جماعت خوش ہو گئی. 2-3 دفعہ مولا نے فرمایا تم فکر مت کرو, میں بیٹھا ہوں. کچھ بھی ہوگا اگر ضرورت پڑے گی تو میں 12 گھنٹے کے اندر تم کو ادھر سے نکال لوں گا. اور مولا نے ایک کر دکھایا. 64 میں نہیں, ادھر کینیا میں نہیں ہوا, لیکن یوگانڈا کے اندر 72 میں ہو گیا. جب ایدی امین نے 90 دن کی نوٹس لگائی کہ تمام ایشینز ادھر سے چلے جاؤ. 3 کپڑے میں, ہاتھ میں گھڑی ہوتی تھی, گھڑیال تو وہ سولجر نکال لیتے تھے, عورتوں کے داگینے نکال لیتے تھے, کانوں کی بالیاں بھی نکال لیتے تھے, اور اگر کسی مرد کے بہت اچھے بوٹ دکھتے تھے تو اس کے بوٹ نکال لیتے تھے. اس طرح 3 کپڑوں کے اندر ایشین لوگ بھاگے ہیں, اور اس میں 12 سے 13 ہزار ہم اپنے اسماعیلی تھے.
ابھی بہت سے جو چلے گئے مولا نے پرنس صدرالدین کو بھیج کے یونائٹڈ نیشنز کے پاسپورٹ بنوائے اپنے اسماعیلیوں کے لیے. مولا نے انتظام کیا کہ نیروبی سے کمپالا تک 2 ایروپلین کی فلائٹس جاویں، 2 جاویں 2 آویں، اور سر ابو ہمیشہ ہر فلائٹ میں ساتھ ہوتے تھے. اپنے اسماعیلیوں کو نکال لیا صاحب نے، پلین میں سے اٹھا لیا. جو خود چلے گئے باقیوں کو پلین میں لے آئے. 6 فلائٹ جب ہی گئی تو اس کے اندر اتنے اسماعیلی نہیں تھے، 30-35 جگہ خالی رہ گئی. لے کے آئے ان کو، نیروبی چھوڑ دیا. مولانا اظہر امام نے جب ہی وہ کہا تھا کہ تم فکر نہیں کرو، میں تمہاری فکر کروں گا، اور اگر ضرورت پڑے گی تو میں تم کو 12 گھنٹے میں ادھر سے نکالوں گا. اور ایسا ہی ہوا. صبح 6 بجے سے لے کے رات کے 10 بجے تک فلائٹس نیروبی اور کمپالا، 1 گھنٹے کا رن ہے. 2 پلین کی فلائٹس جاوے اسماعیلیوں کو لے آوے، پھر جاوے لے آوے. سب اسماعیلی آ گئے. 30-35 جگہ رہ گئی تو ہم غیروں کو بھی لے کے آئے. ایسا ہمارا مولا ہے. ابھی یہ میرے لسٹ کے اندر یہ جو دھماکہ ہو رہا ہے، تو مولانا اظہر امام نے پھر اپنے ایروپلین بھیجے. اظہر امام کی خود کی ایئر لائن ہے، علی ساردا ایئر لائنز، جو سارڈینیا اور روم کے اندر چلتی ہے. ماں باپ نے پلینز بھیجے، کویت کے اندر سے اپنے اسماعیلیوں کو اٹھایا، ترکی میں لے گئے، اور وہاں سے کوئی پاکستان چلا آیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی لندن چلا گیا. حضرت امام نے اپنے بچوں کو اٹھا لیا. کون ہے دنیا میں ایسا دھرم گرو کہ جو اپنے شیشیے کو، مریدوں کو، اپنے چیلوں کو، فالوورز کو اس طرح سے مدد کرے رہے؟ سگا باپ بھی نہیں کرتا، لیکن ہمارا امام ہم کو پیار کرتا ہے. مولانا حضرت امام ہم کو پیار کرتا ہے. ہم نے اس کے ساتھ بیعت کی ہے اور پرومس کیا ہے کہ یا مولا، میرا تن من دھن تیرے قدموں میں رکھتا ہوں، تیرا حکم مانوں گا. تو سامنے مولا ہم کو پرومس کرتا ہے. ایگریمنٹ میں 2 سائن ہونی چاہیے نا. ہم نے تو سائن کی کہ یا مولا میں تیرا فرمان مانوں گا. اب مولا نے بھی سائن کی، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کانگو بھرنا. بیعت کو کہتے ہیں کانگو بھرنا، سوری. اور حضرت امام کی جو پرومس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کانکن باندھنا. کانکن باندھنا، کانکن حضرت امام کا پرومس ہے کہ تم اگر میری فرمان برداری کرو گے تو میں بھی پرومس کروں گا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا، قیامت تک چھوڑوں گا نہیں. دین و دنیا کے اندر میں تمہاری رکھوالی کروں گا. مولانا سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ رات کو جب بھی تم پلنگ میں پڑو اور اپنا سر تکیے پہ رکھو تو مجھے یاد کرتے کرتے تم سو جاؤ. مولا کہتے ہیں میں ساری رات تمہارے پلنگ کی چوکی کروں گا، پہرا دوں گا کہ تم کو کوئی آفت بلا نہ آئے. تم اگر رات کو مجھے یاد کر کے سو جاؤ گے تو مولا کہتے ہیں میں ساری رات تمہارے پلنگ پہ نزدیک تمہاری چوکی کروں گا کہ تمہارے اوپر کوئی آفت بلا نہ آئے. ہمارا مولا، ہمارا امام ایسا ہے. اور ہماری ساری رات کی نیندر 5-7 گھنٹے کی عبادت میں لکھی جائے گی. جو رات کو یاد کر کے مولا کو سوئیں گے تو مولا کہتے ہیں میں تمہاری نیند کے جتنے کلاک ہوں گے میں عبادت میں لکھوں گا. ایسی بخششیں، ایسی سہلی حالتیں، ایسی برکتیں، رحمتیں کون سے مذہب میں ہیں؟ لوگ تو ڈھونڈتے ہیں ایسا. ہمارے لیے تو یہ جماعت خانہ نعمت ہے مولا کی. بڑے بڑے شہروں کے اندر پر قوم کے لوگ کبھی کبھی اپنے اسماعیلیوں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ بڑے خوش نصیب ہو، شام کو بن ٹھن کے کپڑے پہن کے تیار ہو کے تم جماعت خانے جاتے ہو. ہم کو دیکھو، شام ہوتی ہے ہم کو ایسا مجھارا ہوتا ہے کہ کدھر جائیں. کلب میں جائیں تو خرچہ ہوتا ہے، سنیما میں جائیں تو خرچہ ہوتا ہے. ہم تو بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ گپے مارتے ہیں. شام کو وقت نکالنے کے لیے بدیوں برائیوں کے رستے ہیں،
शराब खाने हैं, रंडी खाने हैं और बदमाशियों की जगह है कि जहाँ शाम के वक्त जावे। लेकिन हम इस्माइली नहा धो के तैयार हो के हम जमात खाने आते हैं, मौला को सलाम करते हैं, भाई बहनों को मिलते हैं, दुआ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तस्बीह निकालते हैं, गुनाहों की माफी मांगते हैं, भलाई की और बरकत की दुआएं मांगते हैं, और फिर 1 घंटे के बाद हम अपने घर जाते हैं, राजी खुशी जाते हैं। सारे दिन की कामकाज की मारामारी में जो मेंटल टेंशन होती है, जो नर्वस ब्रेकडाउन होने के करीब होती है, जमात खाने आते हैं हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारा माइंड हल्का हो जाता है, टेंशन निकल जाती है, इरिटेशन निकल जाती है, दुख निकल जाता है, मन के अंदर सुख पैदा होता है, मौला के ऊपर आसरा बढ़ता है, दिल में होता है नहीं मेरा मौला बैठा है, और मौला सचमुच बैठा है, अपने बच्चे की मदद करता है। हजरत इमाम कंपाला गए एक दफा, और वहां अपने इस्माइली की होटल थी, इंपीरियल होटल में स्पेशल विंग बनाया गया था। ये भी क्वीन आई थी तो वहां ठहरी थी, मौलाना हजरत इमाम वहां ठहरे। एक दिन सुबह मौला कॉफी पीते थे, पेपर पढ़ते थे। एक 18-20 बरस का इस्माइली लड़का वो सारी रात वॉच करता रहा कि मौला को कब मैं अकेला पाऊं तो मौला के पास जाऊं। डरते डरते उसने दरवाजा खोला तो मौला की नजर पड़ी, सलाम किया। सब कहते हैं आके बैठा हाथ जोड़ के। मौला पूछा तेरे को इस वक्त आने की क्या जरूरत पड़ी? तो रो पड़ा। कहते खुदावंद मैं एक बड़ी आफत में आ गया हूँ। साहब ने छापा रख दिया, पूछा क्या बात है? कहते या मौला हम स्पोर्ट्स खेलते खेलते एक अफ्रीकन के साथ मेरी लड़ाई हो गई और मेरी हाथ में जो अंगूठी है वो उसकी आंख में लगी, उसकी आंख फूट गई है। अफ्रीकन का राज है और अफ्रीकन के दिल में एशियन की तरफ प्रेम नहीं नफरत है। ऐसे वातावरण, ऐसे माहौल में मौलाना हजरत इमाम इसको कहते तुमने बहुत बुरा किया। देखो ये अफ्रीकनों का मुल्क है, तुमने उसकी आंख फोड़ डाली, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, तेरे को जरूर जेल की सजा मिलेगी। मौला के पांव पे सिर रख दिया, खूब रोया। मौला की एक वीकनेस है, जब हम इसके पास रो पड़ते हैं ना तो मौला ढीला ढीला हो जाता है, रहमत उसकी उभर आती है। मौला ने उसको हाथ लगाया, अच्छा अच्छा उठो, देखो फिक्र मत करो, मैं तुमको रास्ता दिखाता हूँ। सीधा होके बैठा। मौला ने कहा सारी मुझे स्टोरी सुना, उसका केस था, उसने सारी स्टोरी अच्छी तरह से सुनाई। मौला सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। फिर मौला ने उसको कहा कि देख तेरा वकील जो है ना, उसको जाके तुम ऐसा बोलना कि लड़ाई जरूर हुई लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं थी, अनइंटेंशनली मेरा हाथ इसकी आंख पे लग गया, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। उसने कहा खुदावंद मैंने ये बात कही है, मगर वकील कहता कि नहीं तेरे को तो जेल हो ही जाएगी। सब कर रहा देखो, अब मैं तुमको कहता हूं ऐसा कहो, तूने कहा भले कहा, अब मैं तुमको कहता हूं कि तुम ऐसा कहो, मतलब कि मैं अपनी नूरानी ताकत तुमको दे रहा। मैंने खुदा वकील के पास गया, वकील को कहा कि भाई देख कल मेरी डेट है, हियरिंग डेट है, तुम जज को ये तो बोलो कि मैंने अनइंटेंशनली ऐसा किया, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरा इरादा नहीं था, ऐसा हो गया। वकील कहता है ये तो बड़ी नॉर्मल बात है, हर आदमी ऐसा ही कहता है कि मेरा इसके अंदर इंटेंशन नहीं थी। उसने कहा ठीक है, लेकिन तेरे को ये पॉइंट कहने में वादा क्या है, तकलीफ क्या है? उसने बोला अच्छा मैं कहूंगा। जब ये केस आया तो वकील ने ये बात कही कि मेरा जो क्लाइंट है वो कहता है कि हमारी लड़ाई हुई
لیکن میری کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ میں اس کی آنکھ پھوڑ ڈالوں. وکیل نے کہا جج سوچ میں پڑ گیا. حالانکہ یہ نارمل چیز ہے. جج سوچ میں پڑ گیا, جج کے وچار بدل گئے اور اس کو 100 کے 150 شلنگ فائن کیا اور چھوڑ دیا. بھاگ کے مولا کے پاس آیا واپس. کہتے مولا میں شکر گزاری کرتا ہوں, مجھ کو جیل سے نکال دیا, نومینل فائن کیا. ماں باپ فرمایا میں نے تجھے بچایا ہے, میں نے تجھے بچایا. کہتے ہاں خداوند آپ نے بچایا. دیکھ تم ایک اسماعیلی ہو, میرے روحانی بچے ہو. دنیا میں اس طرح سے چلو کہ کوئی گناہ نہ ہوئے, کوئی کرائم نہ ہوئے, میرے بچوں کو داغ نہ لگے اور سب لوگ میرے روحانی بچوں کی عزت کریں. اچھے بنو, کوئی فیل فتور نہیں ہونا چاہیے. پرومس کر کے چلا گیا. امام سلطان عمر شیخ کا بھی فرمان ہے کہ تم اس طرح دنیا میں رہو کہ پر قوم کے لوگ کہیں کہ آغا خان کے مرید فرشتے جیسے ہیں. ہمارا مذہب جو ہے یہ نبیوں کا مذہب ہے, یہ پاک دین ہے. اس دین کے اندر ہم کو روحانی عظمت لینی ہے, روحانیت کے اندر ہم کو اوپر بڑھنا ہے. صبح کی بیت الخیال کی عبادت ہمارے لیے ضروری ہے. دیکھو دینداروں, اسماعیلی کس کو کہتے ہیں؟ کون سچا اسماعیلی ہے؟ سچا اسماعیلی وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا, جو کسی کا مال نہیں کھاتا, جو خراب نظر سے بد نظر سے کسی کو نہیں دیکھتا, جس کے دل کے اندر کینہ نہیں, حسد نہیں, جس کے دل کے اندر بالکل پاکائی اور صفائی ہے. وہ آدمی بالکل نیتیوان ہے, آنےسٹ ہے. صبح شام جماعت خانے آتا ہے, عبادت کرتا ہے, اپنی حق کی کمائی میں سے 10 دیتا ہے, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا ہے, سگے کٹمبیوں کے ساتھ اپنا سلوک اچھا رکھتا ہے, جماعت کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھتا ہے. ایسا آدمی سچا اسماعیلی ہے. نام کا اسماعیلی لیبل لگا دینے سے کچھ نہیں ہوتا. ہماری حالت سدھرنی چاہیے, ہمارے وچار سدھرنے چاہیے. حضرت امام کی بڑی دیا اور رحمت ہے کہ دنیا بھر کے اندر اسماعیلیوں کا نام حضرت امام کے نام سے لگا ہے. آغا خان کے مرید. کینیڈا کے اندر ہماری جماعت کو 20 برس ہوئے ہیں. آج ہمارے پاس کینیڈا میں 48,000 آدمی ہے. 20 برس 71 72 سے شروع ہوا. 20 برس کے اندر اسماعیلی ایسے جم گئے ہیں کہ جیسے 100 برس سے رہتے ہوئے. حالانکہ ادھر جرمنز ہیں, اٹالینز ہیں, گریکس ہیں, فرینچ ہیں, ایسے لوگ 50 60 سال سے ادھر ہیں. لیکن ہمارے سامنے ان کی سرخامنی کرو تو وہ ہم سے نیچے ہیں, اکنامکلی بھی نیچے ہیں, ان کی کوالٹی آف لائف بھی ہمارے سے نیچی ہے. 20 برس کے اندر اسماعیلی اس طرح سے رہتے ہیں کہ آج ادھر ہر آدمی اسماعیلیوں کو جانتا ہے. کبھی بھی کسی آفس کے اندر کوئی جگہ خالی ہوتی ہے اور اس آفس میں کوئی اسماعیلی ہوئے تو مینیجر کہتا ہے تم اپنی قوم والے کو لے آؤ. وہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ اسماعیلی ان کی آفس میں کام کرے. اسماعیلی موسٹلی نیتیوان ہیں, آنےسٹ ہیں, ہارڈ ورکنگ ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ اسماعیلی آغا خان کے مرید ہیں تو یہ بے ایمانی نہیں کریں گے, ڈس آنےسٹی نہیں کریں گے. ہے ہمارے اندر 2-4% خراب آدمی آ گئے ہیں, لیکن نارملی جنرلی سارے کینیڈا میں گورنمنٹ میں اور پبلک کے اندر بھی اپنی بڑی عزت ہے. یہ عزت ہم نے کمائی نہیں, حضرت امام کے نام سے عزت ہے. آغا خان کے مرید ہے اور امام ان کی بھی گورنمنٹ کی بھی مدد کرتا رہتا ہے. دینداروں, ہم اسماعیلی ہو کے بہت خوش نصیب ہوئے. مولانا حضرت امام کی سنگت سے, مولانا حضرت امام کی فرمان برداری سے, مولانا حضرت امام کی دوستی سے, کہ جیسا چندن کے پاس رہنے سے لیمڑے میں بھی خوشبو آ گئی, اس طرح ہمارے اندر بھی خوشبو آنی چاہیے. یعنی حضرت امام کی اچھی عادتیں ہمارے اندر آنی چاہیے. وہ اچھا ہے, بالکل اچھا ہے. ہمارے امام میں کوئی عیب نہیں, کوئی خرابی نہیں. وہ معصوم ہے, پاک ہے, انوسینٹ ہے, انفیلیبل ہے. ہمارے اندر وہ کوالٹیز آنی چاہیے تاکہ دنیا کے اندر ہم اور بھی نام اونچا کریں. جہاں بھی اسماعیلی جا کے کھڑا ہو گئے ہم اس کو کہیں کہ اسماعیلی ہیں تو اس کے دل میں ہماری عزت پیدا ہو جائے. میں ایک دفعہ لسبن گیا,
میرے پاس اس وقت تنزانیہ کا پاسپورٹ تھا، اور ہمارا جو تنزانیہ تھا پورچوگیز گورنمنٹ کے ساتھ اس کی دوستی نہیں تھی۔ میں اگر اپنے گاؤں میں سے ویزا مانگوں پورچوگیز جانے کے لیے تو ویزا نہ ملے، اور اگر میں لندن جا کے پورچوگل کی ایمبیسی میں جا کے کہوں کہ مجھ کو لسبن جانا ہے تو مجھ کو ویزا نہیں دے رہے، لیکن مجھے جانا تھا اپنے ایک جماعتی کام کاج کے لیے، مجھے جانا ہی پڑا۔ تو ایک ہی راستہ تھا کہ میں ایک دفعہ چلے جاؤں، اور میں چلا گیا لندن سے، لسبن ایئرپورٹ پہ اترا، لائن میں کھڑے رہے، امیگریشن کے پاس گیا، میرا پاسپورٹ دے کے ایک سائڈ میں رکھ دیا، مجھے کہا ادھر بیٹھ جاؤ، مجھے پتا تھا، میں بیٹھ گیا۔ سب لوگ چلے گئے تو یہ میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے کہ تم تنزانین پاسپورٹ لے کے آئے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ہم تنزانین کو رضا نہیں دیتے۔ میں نے کہا مجھے ادھر ایک بہت دھارمک کام ہے۔ کہتے ہیں کام بام ہم نہیں سمجھتے، اٹس اے پولیٹیکل میٹر۔ میں پاسپورٹ لے جاتا ہوں، 6 گھنٹے کے بعد ادھر نئی فلائٹ آئے گی، گو بیک ٹو لندن۔ اچھا، میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، مجھے ایک سلپ دی کہ یہ ریسٹورنٹ ہے، کھانا پینا چائے وغیرہ کچھ بھی ہے، یو کین ہیو اٹ۔ میں بیٹھا رہا، 15-20 منٹ کے بعد مجھ کو خیال ہوا، میں واپس اس کے پاس گیا، میں نے کہا ادھر یہ ایئرپورٹ کے اوپر امیگریشن کا سب سے بڑا آفیسر تو ہے؟ کہتا نہیں، دوسرا آدمی ہے۔ میں بولا میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے ابھی آیا نہیں ہے۔ اچھا، میں بیٹھا رہا، کچھ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ایک آفیسر آیا ہے۔ یہ آفیسر تو چلا گیا پاسپورٹ رکھ لے کے، وہ جب یہ اندر جاتا تھا تو میں بھاگا اس کے پاس، اس کو میں نے گریٹ کیا۔ کاؤنٹر کے پیچھے جا کے مجھے بولتا ہے کیا بات ہے؟ میں نے کہا ادھر سب سے بڑا آفیسر کون ہے؟ کہتا میں ہوں۔ میں نے کہا میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، اندر آؤ۔ کیبن میں لے گیا، میں نے کہا دیکھ یہ میرا پاسپورٹ ادھر پڑا ہے۔ بولا برابر ہے، تم 6 گھنٹے کے بعد واپس جاتے ہو۔ میں بولا میری بات سن، میں آغا خان کا مشنری ہوں، بس گولی لگے نا گولی، ایسا ہوا۔ وہ کھڑا ہو گیا، آغا خان کے مشنری؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کا کوئی ثبوت ہے؟ میں نے اپنا بریف کیس کھول کے ایک لیٹر دکھایا، مولا کی سگنیچر دے کے آنکھوں کو لگایا، مجھے سلیوٹ کیا۔ کہتا میں کیا کروں تمہارے لیے؟ میں بولا مجھے شہر میں جانا ہے، 2 دن رہنا ہے۔ مجھے کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا، تنزانیہ پاسپورٹ ہے، لیکن میں پاسپورٹ رکھ لوں؟ میں نے کہا رکھ لے۔ کہتا میں اسٹیمپ نہیں ماروں گا۔ میں بولا مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے پاسپورٹ رکھ لیا، مجھے ایک سلپ دی پاسپورٹ کا نمبر وغیرہ لکھ کے، مجھے بولا جب ادھر آنا ہم تم کو پاسپورٹ دے دیں گے۔ 2 دن ٹھہرنا ہے، 2 دن 3 دن، ایز مچ ایز یو لائک۔ میں بولا نہیں 2 دن ٹھہروں گا۔ اب میری جماعت کے لوگ مجھے لینے آئے تھے، وہ تو انتظار کرتے 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 چلے گئے۔ میں نے اس کو کہا، میں بولا دیکھ تمہارے بدسلوکی کے کارن سے میرے آدمی چلے گئے۔ کہتا میں تم کو گام میں لے جاؤں گا۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے ایڈریس دیا، اپنا ٹائم ویسٹ کر کے گاڑی نکالی اور مجھ کو چھوڑ کے آیا۔ کس نام سے؟ آغا خان کے نام سے۔ ایسا ہمارا مولا ہے کہ جس کے نام کے تارا نام نہ پرتاپے کری مہاساگر سمندر دیوی مارگ۔ اے مولا تیرے نام سے مہاساگر سمندر مجھے رستہ دے دے، ایسا مولا ہمارا۔ اور ہم اس مولا کے نام سے فائدہ نہیں اٹھاویں۔ دنیا کی موہ ممتا مایا موج شوق گناہ عرشا یہ ہمارے کام نہیں ہے۔ کھاؤ پیو، خوشی رہو، اچھے کپڑے پہنو، لیکن بڑائی نہ کرو۔ اچھی گاڑی میں اچھے مکان میں رہو، لیکن مغرور نہ بنو، فضول خرچ نہ بنو۔ جس چیز کے بغیر چل سکتا ہے، حضرت امام نے ابھی تھوڑی سی دورونی دی، تھوڑی ہدایت بھیجی کہ یہ 2-2.5 برس ریسیشن کے ہیں، خراب ہے، ٹائم خراب ہے، لڑائی ہوگی یا نہ ہوگی مڈل ایسٹ میں، لیکن 2-2.5 برس بزنس خراب ہو جائے گا، چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ حضرت فرماتے ہیں سوچ سمجھ کے خرچ کرو، نئے کپڑے نہ بناؤ،
جس چیز کے بغیر چل سکتا ہے اس کو رکھو، یعنی کہ وہ چیز مت خریدو جس کے بغیر چل سکتا ہے۔ پیسہ بچانے کی کوشش کرو، پراپرٹی میں پیسہ مت ڈالو، کر کسر کرو، پیسہ بچاؤ، سمپل سادہ خوراک کھاؤ، سمپل سادے کپڑے پہنو۔ مولانا حضرت نے فرمایا 2-2.5 برس کداچ 3 برس ساری دنیا کے اوپر ریسیشن ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کینیڈا کی بات کی، کینیڈا میں گئے 10 مہینے جنوری سے لے کے اکتوبر تک لگ بھگ 45-46 ہزار بینکرپسی فائل ہوئی ہے۔ امریکہ کی حالت کینیڈا سے زیادہ خراب ہے۔ یورپ کے اندر جو یورپین اکنامک کمیٹی ہے، کامن ویلتھ ہے، یہ بھی خراب ہے۔ جاپان کی حالت اور بھی خراب ہے۔ جو زیادہ مالدار ہیں ان کو زیادہ نقصان ہوا ہے، اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ انڈیا، پاکستان، افریقہ کے دیش یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، اور ویسٹرن کنٹریز کے ڈپینڈنٹ ہیں۔ ویسٹرن کنٹریز کے اندر اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر ساری دنیا کے اوپر ہوتا ہے۔ آئل اور بھی مہنگا ہو جائے گا، اور اس کے کارن سے دنیا کی اور بھی چیزیں مہنگی ہوں گی، بعض چیزیں نہیں بھی ملیں گی۔ تو یہ آنے والے 2 سے 3 برس جو ہیں ان میں ہوشیاری سے رہو، خرچ کم کرو، موج شوق کی طرف سے نہ دیکھو، پارٹیاں اور عیش آرام کی چیزیں نہ لیو، ہو گیا۔ لیکن اپنے بال بچوں کو بھی کہو کہ یہ حضرت امام کی ہدایت ہے کہ آپ کر کسر سے رہو۔ مولانا حضرت امام ہماری کیسی فکر کرتا ہے، دنیا بھلے بھی فکر کرتا ہے، دین بھلے بھی فکر کرتا ہے۔ ایسا پاک دھنی ہمیں ملا ہے، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنے مولا کا، اور اس مولا کی بندگی عبادت کر کے، اس کی فرمان برداری کر کے اگر ہم رہیں تو دین دنیا میں ہماری حالتیں اور بھی اچھی ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اور بھی اچھی ہو جائیں گی۔ میں آپ کی ملاقات سے بہت خوش ہوا۔ آج 60 دن سے زیادہ ہوئے میں روز 2-2 3-3 واضح کرتا ہوں، مسافری کرتا ہوں۔ میری عمر اب وہ 25-40 برس پہلے جیسی نہیں رہی۔ 72 برس کا آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے، اور آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ اور اس سے زیادہ اچھی طرح سے لمبی آواز نہ کر سکا، میرا گلا بھی بگڑ گیا ہے۔ لیکن آپ کی ملاقات سے مجھے بہت خوشی ہوئی، اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا کہ کہاں یہ 1.25 گھنٹہ نکل گیا ہے۔ دینداروں، آپ کو دین میں دنیا میں مولا آباد کرے، آپ کی چڑھتی کرے، نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، دو جہان میں برکتیں دے، آپ کو خوشیاں دے، آپ کو بخششیں دے، آپ پر رحمتیں اتارے۔ مولا ہر قسم کی تکلیف، مصیبت، مشکل، بیماری دفع کرے، دسون سکریت میں پورا رکھے۔ مولا آپ کے دین کے دشمن دفع کرے، مولا فرمان بردار مومن بنائے، کٹمب قبیلوں میں، جماعتوں میں صلاح محبت دے، مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، آپ کی دعا بندگی قبول کرے۔ مولا آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، اچھائی اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دے۔ مولا ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔ ایک پاٹھ بولتا ہوں، آپ سب آرام سے اس پاٹھ کو مولا کی وینتی کے طور پہ بولو۔ اے جی تو جاوید